अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल ने अब तक 20 लाख से जायद लोगों की जिंदगियों को उजाड़ कर रख दिया है। मौसमियाती तब्दीली ने बारिशों को गैर मुतवक्का और तबाहकुन जरूर बनाया, मगर बुरी गवर्नेंस, नाकस मनसूबाबंदी और दरियाओं के करीब गैर कानूनी तामीरात ने नुकसानात को कई गुना बढ़ा दिया है। शहरी इलाकों में देही इलाकों की निस्बत नुकसानात की शरह कम है। 35,000 से जायद देहात जेर आब है। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। नासाजगार ज़रूरी हालात और महंगाई के शिकार किसान की पहले से टूटी कमर का कचूमर निकल गया है। ये कुदरती आफत उस वक्त नाजिल हुई है जब हम तारीखी नाअहली का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान में गंदम की काश्त में 6.5% कमी वाक़ हुई है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 74 अरब 47 करोड़ रुपए मालियत की दरामदगी गंदम फंगस, सुसरी और खपरा पाउडर के बायस इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने पेशगोई की है कि आइंदा आने वाले हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी आफत का सामना हो सकता है। तकरीबन हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़े डिजास्टर्स का सामना है, जिसमें अभी विंटर हैजर्ड्स ने आना है, उसके बाद फिर अर्ली हीट वेव आएगी और अर्ली हीट वेव से जो भी ट्रिगर होगा, जिसमें फॉरेस्ट फायर्स भी हैं और अगले हीट वेव भी है, फिर उसके बाद एक और मॉनसून, तो ये बहुत शिद्दत के साथ हर 2 महीने के बाद एक बड़ा डिजास्टर बदकिस्मती से रियलिटी का हिस्सा है। हुकूमत समेत एनडीए में जैसे रियासती इदारों पर तनकीद हो रही है कि ये सब सिर्फ वार्निंग्स देते हैं और वार्निंग्स तक ही महदूद रह गए हैं। इमदादी सरगर्मियां सिर्फ इश्तिहारात की हद तक रह गई हैं। पंजाब भर से शिकायत सामने आ रही हैं कि सिर्फ वही इमदाद मुतासरीन तक पहुंचाने की इजाजत है जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर चस्पा हो। गुजरात के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक जारी करदा एक ऐसा नोटिफिकेशन भी जेर गर्दिश है जो कहता है कि किसी को भी पंजाब अथॉरिटी की इजाजत के बगैर इमदाद तकसीम करने की इजाजत नहीं। मुतासरीन रियासती कारकर्दगी पर क्या राय रखते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे सामानों का भी नुकसान हुआ, बहुत चीजें जरूरत की जो है हमारी बह गई हैं। तो किसी ने ये नहीं कहा कि यार इनकी सामान की या किसी चीज की जान की हिफाजत करी जाए। नहीं, हम रात से बेघर हुए 2 दिनों से ना सो रहे। हमें कुछ भी नहीं होने मिला। हम 2 दिन 3 दिन रोड पे बैठे रहे, हमें कोई इमदाद नहीं मिली। साहब मेरी पढ़े गया अपील है, मेरा माल भुखा बैठा, मैनू कोई शह नहीं चाहिए, मेरा माल ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਮੁੱਕੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। दिल्ली फ्लेक्स कैंप लगाया गया, जैसे ही ऑफिसर का जानी है यहाँ पे, ये सिर्फ आज फर्स्ट टाइम लगाया गया था और अब ये सारा खा लिया। गुंडागर्दी के जरिए, बदमाशी के जरिए जहाँ के मुतासरीन को यहाँ से उठाने की कोशिश की है। के ऊपर मरियम की तस्वीर लगाएं तो फिर हम आपको देने देंगे। फोर्स ने हमें सामान नहीं देने दिया, अगर देना भी है तो मरियम नवाज की तस्वीर वगैरह लगा के दें। तो ये थी मुतासरीन की हालत ज़ार। दूसरी जानिब अवाम अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात में इजाफे पर मुश्तइल हो गए। मुजाहिरे उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए जब एक शख्स सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी और पार्लियामेंट की इमारत को नज़र आतिश कर दिया। ये वाकया इंडोनेशिया में पेश आया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडोनेशिया के सदर ने अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा वापस ले लिया। क्या इंडोनेशिया की अवाम दहशतगर्द है? क्या जमहूरियत को वहां अवाम से खतरा लाहिक है? क्या बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग भी नादान हैं जो करप्शन और बुरी गवर्नेंस के खिलाफ उठ खड़े होते हैं? हम पाकिस्तानी लोग इतने सख्त जान हैं, रिजिलियंट कह लीजिए, कि यहाँ अरकान पार्लियामान की तनख्वाह में 400% इजाफा हो जाता है लेकिन जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ती। गुज़िश्ता 70 साल से हम लगभग 30 बड़े सैलाबों में डूब चुके हैं, लेकिन मजाल है जो कभी अवाम ने जमहूरियत को खतरे में डाला हो। हमारी अवाम बहुत समझदार है, दिलासों, लारो, नारो और रोटी कपड़ा मकान जैसे वादों पर मुतमईन हो जाती है और कभी पीछे मुड़कर पूछती भी नहीं कि उस वादे का क्या बना। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब गुज़िश्ता चंद हफ्तों से करप्शन और हुकूमती नाअहलियों पर आवाज़ तो उठा रहे हैं और आज भी ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मौजूदा किस तरह से करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और ताकतवर ठेकेदारों के सामने बेबस नजर आती है उस पर भी इज़हार ख्याल किया। जब वो गुफ्तगू कर रहे थे उनका कहना था कि खुद एहतसाबी का ये वक्त है और हमें अपने रवैये बदलने की ज़रूरत है। जब आप इंक्रोच करते हैं या इंक्रोचमेंट की दावत देते हैं या आबी गुज़रगाहों को किसी शख्स को या अशखास को मोबिलाइज करने के लिए, अपना हिस्सा बीच में डालने के लिए जब आप इस किस्म की स्कीमें बनाती हैं तो फिर जो है फितरत जो है वो रिएक्ट करती है। पिछले सैलाब से लेके अब तक जो है हमने कौन से इंक्रोचमेंट जो है वो रिमूव किए हैं कि ये खुद एहतसाबी का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त चीन में SCO समिट में शिरकत के लिए मौजूद हैं। खिताब में उन्होंने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए बलूचिस्तान
اور خیبر پختونخوا کی دہشت گردی میں غیر ملکی ہاتھ کے ملوث ہونے کا ذکر کیا. حالیہ سیلاب کے بارے میں کہا کہ میرا ملک ایک بار پھر طوفانی بارشوں، سیلاب اور تباہی سے دوچار ہے. 30 جانیں ضائع ہوئیں، کھیت اور مویشی متاثر ہوئے. اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، کنوینر آپ ہیں عوام پاکستان پارٹی کے. السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے عباسی صاحب. عباسی صاحب، ٹو اسٹارٹ آف ود، ملک اس وقت جس قسم کی شدید سیلابی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، چیئرمین NDA میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگلے 2 ماہ سے مسلسل ہم آفات کا سامنا کر رہے ہوں گے. جس قسم کی پریپیئرڈنس تھی وہ آپ کے سامنے ہے. KP پنجاب پہلے ہی سیلاب کی زد میں، اب یہ جو سیلابی ریلا ہے یہ سندھ کی طرف رخ کرے گا. ایز اے سیزنڈ پولیٹیشین، ایز فارمر پرائم منسٹر، کہاں ہماری کوتاہیاں، غلطیاں، خامیاں رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو موسم کے معاملات ہیں یہ ایک دن میں نہیں پیدا ہوتے، یہ اشروں میں پیدا ہوتے ہیں. تو ڈیفارسٹیشن پاکستان جب سے بنا ہے ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے. اس پر ہمیشہ سیمینار ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے عمران خان صاحب نے 1 ارب درخت لگانے کا کہہ دیا. سونامی 1 ارب درخت کی لگے 1 کروڑ بھی نہیں. ان میں سے پتہ لگا کہ صرف 20 لاکھ جو ہیں وہ نرسریوں سے پودے گئے تھے، باقی 80 لاکھ خود جو درخت جو سیلف جرمنیٹ کرتے ہیں نا وہ تھے. تو اگر آپ درخت نہیں لگائیں گے، اگر آپ دریاؤں پر قبضہ کر لیں گے، سوسائٹیز بنا دیں گے، تو یہ سب خرابیاں جو ہیں، اور آپ انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کے، اور پوری دنیا کی جو گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ ہمارے جیسے ملکوں پہ ہوتا ہے. گلیشیئر دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے پاس ہیں. اب وہ میلٹ ہو رہے ہیں، وہ پانی آئے گا. پھر آپ کے جو بڑے دریا ہیں ان پر ڈیم نہیں ہے. تو اب جیسے جو انڈس ہے، اس میں تربیلا پہ ڈیم ہے لیکن کابل ریور پہ نہیں ہے. وہ فلڈ کرتا ہے، سارا ریور انڈس فلڈ کر جاتا ہے. اب یہ جو 3 انڈیا سے دریا آتے ہیں، ان میں جو انڈس واٹر ٹریٹی تھی اس کے تحت جو انڈیا سے آپ کا معاہدہ ہوا تھا 60 کے عشرے میں، اس میں تھا کہ انڈیا ڈیم نہیں بنائے گا ان کے اوپر. انہوں نے نہیں بنائے. جب وہ ڈیم نہیں تھے تو جب فلڈ آتا ہے سارا پاکستان آ جاتا ہے. تو نئی سوچ آپ کو لانی پڑے گی، ورنہ یہ تو جب فلڈ آئے گا انڈیا کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے روکنے کا. بھائی صاحب، ابھی آج جس طرح میں نے کہا، خواجہ آصف صاحب بھی آج کہہ رہے ہیں یہ خود احتسابی کا وقت ہے. ہم نے جس قسم کے تجاوزات کا نظر آ رہے ہیں دریا کے گزرگاہوں پر جو ہے وہ ہوٹلز بنا دیے ہیں، اور آپ بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں، کیا خود احتسابی ہمیں ہر دفعہ اس قسم کی صورتحال میں کیوں یاد آتی ہے کہ ہمیں خود احتسابی کرنی ہے؟ سر دیکھیں، بات ان کی درست ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ احتساب ہم نے کب کیا ہے اور کس کا کیا ہے. بات تو یہ ہے، یہاں آپ کے سامنے لوگ ہیں جو ارب پتی ہیں، جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، اور پھر ہمیں وہ ٹھیکیدار، وہ عزت دار بھی ہیں، وہ حکمران بھی ہیں، اور عزت اور بات ان کی چلتی ہے. کون احتساب کرے گا ان کا؟ احتساب کا ادارہ بنایا، سب سے کرپٹ ادارہ آج احتساب کا ادارہ ہے. تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب گزر گئے ہیں، آپ کو کیا ہمیں نظر نہیں آتا تھا؟ مری شہر کی بائی لاز دیکھ لیں، مری شہر کی عمارتیں دیکھ لیں، ایک بلڈنگ بھی بائی لاز کے مطابق ہو تو مجھے بتائیں. آپ سوات چلے جائیں، دریا کے اندر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ اپروولز تو دیے ہیں گورنمنٹ. اپروولز دیے، کس قانون کے تحت دیے کسی کو پتہ نہیں ہے. بھائی آپ بائی لاز چیک کریں، ایک بلڈنگ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، میں نے یہ مری میں بھی کہا تھا، مجھ سے لوگ بڑے ناراض ہوئے. میں نے کہا ان سے کہیں کہ ایک اسٹرکچرل انجینئر سے سرٹیفکیٹ لے آئیں کہ یہ بلڈنگ درست ہے یا نہیں ہے. وہ نہیں آیا ہوگا، نہیں آ ہی نہیں سکتا. بلڈنگ کا ڈیزائن بھی نہیں ہے. ہمارا تو ہر معاملہ، ہر نظام ہم نے تباہ کر دیا ہے. وہ جو ایون خواجہ آصف صاحب جو ZKB کا بڑا ابھی بہت یاد ان کو کیا جا رہا ہے، $1 ملین کی جو منصوبے ہیں وہ کس طرح سے پائپ بیٹھ گئے. میاں صاحب تو ماضی میں ان کو اٹھا کے سیمینارز میں ZKB صاحب کو شاباشیاں دیا کرتے تھے، اور آج وہ بتایا جا رہا ہے کہ جی سیاستدانوں کی بولیاں لگتی ہیں، خرید لیے جاتے ہیں. سیاستدان اتنی کوئی ایزی اور سافٹ کموڈٹی ہے؟ نہیں، سیاستدانوں کا تعلق کیا ہے ان سے؟ دیکھیں، ZKB ایک کانٹریکٹر ہے، بڑا کانٹریکٹر ہے ملک میں. اب بات یہ ہے کہ جو ان سے کام کرواتے ہیں، جو محکمہ کروا رہا ہے، CDA ہے، جو بھی محکمہ NHA ہے، ان کا کام ہے کہ کوالٹی کا کام کروائیں. ڈیزائن بھی وہ دیتے ہیں، ٹھیکیدار کام کرتا ہے، سپرویژن آپ کی ہوتی ہے، پیمنٹ آپ پاس کرتے ہیں. اگر اس نے کام غلط کیا تو پکڑیں اس کو. اس گورنمنٹ کے زمانے میں جو کنسٹرکشن، میجر کنسٹرکشن اسلام آباد میں سب فیل ہو گئی. جو انڈر پاس، اوور پاس جو بنے سب فیل. یہ بارک اوول ہے، سارا فیل.
آپ یہ سڑک پتہ نہیں کتنے ارب روپے لگ کر جب یہ سمٹ ہوئی تھی سارک کی جی تو یہ سڑکیں بنی تھیں، اس سال بھی نہیں ہوا. جو ایک بارش کی نظر ہو گئی. ان کے جو ساری پینٹنگ وینٹنگ تھی وہ ایک پہلی بارش میں دھل گئی. آج وہ سڑک اکھاڑ کر نہیں ڈالی جا رہی. اور آپ نے تو پہلے بھی منشن کیا تھا کہ دبئی سے زیادہ یہاں کی، دبئی سے زیادہ، میں آپ کو پروف دے دیتا ہوں، دبئی سے زیادہ ریٹ ہے یہاں پر. اور دبئی میں 20 سال سڑک میں خرابی ہو ٹھیکیدار ذمہ دار ہے، یہاں پر 20 دن نہیں چلتی. بھائی صاحب آپ کی ذاتی رائے میں اس وقت وزیر اعظم چونکہ چین میں موجود ہیں، SCO سمٹ ہے وہاں پر، آپ کی ذاتی رائے میں اس وقت ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، پنجاب میں ہونا چاہیے تھا، جہاں اگلا سیلابی ریلا جا رہا ہے سندھ میں وہاں ہونا چاہیے تھا، یا وہ چین میں ٹھیک ہے؟ نہیں، جو اپنا کام کر رہے ہیں یہ ان کا کام ہے، یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. صوبائی حکومتیں ہماری ساری جو ہیں وہ آپٹکس پہ چلتی ہیں. آج CM صاحب کیا کر رہے ہیں، آج CM صاحب کہاں جا رہے ہیں، کس کو مل رہے ہیں، کس اینگل سے مل رہے ہیں، فوٹو دینے ہیں. بھئی آپ نے کوئی تیاری کی ہے کہ کیسے مدد کریں گے؟ لاہور کے اندر کیا ہوا ہے اب یہ اور یہ آپ کو آج نظر آ رہا ہے، اور آپ روڈا بنا رہے ہیں. روڈا وہ اسکیم ہے جو ہماری گورنمنٹ کے اندر 2013 سے اس کے اندر ریجیکٹ ہوئی تھی انہی بنیاد پر کہ یہ فیزیبل نہیں ہے. عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اگلے فیز میں شاید یہ کلیکٹیو ریزگنیشنز بھی اسمبلی کی رکنیت سے دے سکتے ہیں. ڈو یو سپورٹ سچ مووز؟ یہ صحیح کر رہے ہیں؟ میں عام طور پہ نہیں کرتا، لیکن جو آج پارلیمان کا حال ہے وہاں اس میں بیٹھنے سے بہتر ہے نہ بیٹھے. پر میں اس بات کا بہت بڑا حامی ہمیشہ رہا ہوں کہ پارلیمان کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے اور سسٹم میں رہ کسی کے الیکٹڈ آدمی کے لیے. لیکن آج مسئلہ ہے کہ لوگ الیکٹڈ نہیں ہیں. آج جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ الیکٹڈ ہی نہیں ہیں. اس لیے میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس پارلیمان میں نہ بیٹھنا شاید بیٹھنے سے بہتر ہے. کم از کم جو خرابیاں اس ملک میں ہوں گی، جو ہو چکی ہیں، جو ہوں گی، اس کا حصہ تو آپ نہیں بنے گی. بائی الیکشنز کو بوائیکاٹ کرنا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر فیصلہ ہے، اور اس سے سسٹم کو کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کیونکہ یہ بھی ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ یہ اگر بوائیکاٹ کرتے تو اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا، نظام چلتا سروے رہے گا. ہوا ہے 82% اس ملک کے لوگ الیکشن کے نظام کو قبول نہیں کرتے. سمجھتے ہیں کہ یہ نہ فیئر ہیں، نہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، نہ قانون کے مطابق ہیں، نہ ہی ہمارے مسائل کا حل. بھائی صاحب ڈو یو ریلی تھنک کہ اس ملک میں ان 82% کی کوئی پرواہ کی جا رہی ہے؟ نہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں؟ اس لیے وہ یہ بائی الیکشن جو ہیں یہ پیدا کس طرح ہوئے ہیں؟ آپ نے لوگوں ڈی سیٹ کروایا، اب تو بائی الیکشن کروا رہے ہیں. تو یہ تماشے اپنے ماضی میں بہت دیکھے ہیں، اتنی دفعہ دیکھے کہ یہ جب بغیر دیکھے بھی پتہ چل جاتا ہے پیچھے اس کے کیا ہو رہا ہے. سو درست فیصلہ یہ بھی ہے کہ بوائیکاٹ کریں اور نہ. درست ہے، پارلیمان چھوڑنا ہی نہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے. لیکن آپ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں کہوں گا کوئی فائدہ نہیں اس پارلیمان میں بیٹھنا اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور اچکزئی صاحب کے نام کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب بڑے ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے. وہ چاہتے ہیں محمود اچکزئی صاحب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہو، وہ چاہتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہو. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا اور احتجاج ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ایک ملک کو کسی ایک راستے کی طرف یا ایک سمت کی طرف لے کے جایا جا سکے؟ دیکھیں یہ میری نظر میں درست فیصلہ ہے. یہ پہلا فیصلہ شاید عمران خان صاحب نے جیل سے درست کیا کیونکہ محمود خان اچکزئی جو ہے ان سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان کی سیاست انہوں نے کی ہے، کر رہے ہیں، اور ہمیشہ اصول اور آئین کی بات انہوں نے کی ہے. میں ان سے 100 اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن 35 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صرف آئین کی بات کرتا ہے. آپ یقین کریں یہ 2002 کا الیکشن تھا، میری ان سے کافی بے تکلفی تھی، تو میں کاغذ جمع کروانے اسمبلی الیکشن لڑنے کے لیے گیا. وہ وہاں آ گئے، انہوں نے میرے کاغذ سے چھین لیے. انہوں نے کہا کہ تم اس الیکشن میں حصہ لو گے جو آئین کے مطابق نہیں ہے، جہاں ایک غاصب حکمران ہے جو الیکشن کروا رہا ہے، تم حصہ لو گے، میں تم حصہ نہیں لینے دوں گا. یقین کریں اس حد تک ان کا لگن یا لگاؤ یا احترام آئین کا ہے. تو ایسے آدمی کو لیڈر اپوزیشن ہونا چاہیے. اپنے راجہ صاحب ہیں، میری ان سے پہلے ملاقات نہیں تھی، پچھلے 5-6 مہینے میں ملاقات رہی ہے. مجھے انہوں نے بڑا متاثر کیا ہے، یقین کریں ان کی سوچ نے، ان کے رویے نے، ان کا جو پارلیمان اور آئین سے جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کی سوچ جو آئینی سوچ ہے، ان کی جمہوری سوچ ہے، ایسا آدمی ہونا چاہیے.
تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھے کرنے میں ایک آواز ایک پلیٹ فارم پہ یہ دونوں نام جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک کوئی رول پلے کر سکیں گے؟ نہیں بالکل رول پلے دیکھیں، اور سب سپورٹ بھی کریں گے. ہوتا ہے اتفاق رائے پیدا کرنا، وہ پیدا ہو رہا ہے. اپوزیشن کی سوچ آج ایک پیج پر ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، یہی پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے جب وقت آئے گا آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ ایک احتجاجی تحریک پیدا کر سکتے ہیں. آج ملک میں فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، اس لیے ایک خوف کا ماحول ہے. اتنا خوف میں نے شاید مارشاء اللہ حکومتوں میں نہیں دیکھا. جس کو مرضی ATA لگا دو، جس کو مرضی اندر کر دو، جس کو مرضی باہر کر دو. 10 سال کی سزائیں پارلیمنٹ کے ممبروں کو مل رہی ہیں. تو اس میں لوگ ایک حد تک کوئی سیاستدان پتھر کا نہیں بنا ہوتا، ہم سب انسان ہیں. تو ایک خوف ہوتا ہے، اس سے تو خوف کے ماحول میں نہ کبھی ملک چل سکتا ہے، نہ پارلیمان چلے گی، نہ جمہوریت رہے گی. تو اس ماحول میں احتجاجی تحریک بنانا چلانا یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو بہرحال جب احتجاج نہ ہو تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ جمہوریت اسی کا نام ہے کہ میں احتجاج کر سکوں، میں جلسہ کر سکوں، میں جلوس نکال سکوں، میں بات کر سکوں. اور ایسا جب اتنا چوک یا ایگزاسٹ ہوا ماحول نظر آ رہا ہے، آپ کو آئندہ آنے والے ہفتوں میں یا مہینوں میں ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ سڑکوں پہ لوگ، اب وہ انڈونیشیا کی مثال ہمارے سامنے 2 روز پہلے پارلیمان کو آگ لگا دی وہاں لوگوں نے، ارکان پارلیمان کی تنخواہیں یہ بڑھا. خطرہ یہاں پر بھی ہے، خطرہ کسی موجود دن یہ معاملہ پھٹ پڑے گا. عوام کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. جب حکومت نے اپنا وہ سوشل کانٹریکٹ جسے ہم آئین کہتے ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ اس نے ختم کر دی ہیں، تو پھر وہ رشتہ ٹوٹ گیا آپ کا سٹیزن سے، آپ کا شہری اور ریاست کا رشتہ ٹوٹ گیا. تو اگر آپ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے آئین سے، تو اگر لوگ بھی آزاد سمجھنا شروع کر دیں گے. اور آپ کے سامنے انڈونیشیا جیسے ملک میں جو ترقی کرتا ہوا ملک ہے، جہاں ایک ذاتی حد تک ترقی ہوئی ہے پچھلے 5-6 سال میں، اس کے اندر بھی لوگ جب ان کے رائٹس پر خطرہ آیا تو وہ کھڑے ہو گئے. یہ مایوسی اور بےحسی جو پیدا ہو رہی ہے بہت خطرناک ہے. اس پر ہمارے جو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کہاں پر ملک جا رہا ہے، حالات کہاں پر جا رہے ہیں. بہت شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. اور ناظرین، اس وقت ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، اور اب یہ جو سیلابی ریلا ہے یہ سندھ میں بھی اب داخل ہوا جاتا ہے. کیا اس وقت پنجاب کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب ایک طرف آج بھی بڑی مصروف رہی، ڈیجیٹل سرویلنس کی بات کی جا رہی ہے، امدادی ایفرٹس اور ریسکیو ایفرٹس کو جائزہ لیا جا رہا ہے. آج وہ جنگ میں موجود تھی، اور جنگ سے جو تعلق رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب اس وقت ہمیں آپ جوائن کر رہے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. شیخ صاحب، کیا صورتحال ہے اس وقت آپ کے علاقے کی بھی؟ آج وزیر اعلیٰ پنجاب تو وہاں پر پہنچی، اور بڑا انہوں نے اپنے جو گفتگو کری تھی اس میں انہوں نے یہی مینشن کیا کہ بڑا نگلیکٹ کیا گیا ہے اس ایریا کو. کیا اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے کیا اس وقت صورتحال ہے لوگوں کی وہاں؟ بڑی مخدوش ہے جی، اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے. پنجاب میں اس وقت جتنے بھی اضلاع میں سیلاب آیا ہے اس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ جھنگ ہے. 411 کے قریب دیہات ہیں جو انڈر واٹر ہیں پورے ضلع میں. جھنگ از اے بگ ڈسٹرکٹ. اب اس میں ہمارے 3 MNA کے حلقے ہیں. میرے اپنے حلقے میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے موضع جات کی جو پانی کے نیچے آ گئے ہیں، اور جو شہر کا جھنگ سٹی کا جو بند ہے، حفاظتی بند، اس کے ساتھ ساتھ پانی بالکل موجود ہے، اور وہاں سے رستہ ہوا شہر کی آبادیوں میں بھی جا چکا ہے. بہت سی آبادیاں ہیں جہاں بند کراس کر کے بھی پانی موجود ہے، اور حالات وہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگ سٹینڈرڈ ہیں، لوگوں کے جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے، لوگوں کی خوراک کے لیے کوئی بندوبست کوئی نہیں ہے. انہوں نے ایک سرکاری کیمپس ویمپس آئی واش کے لیے ضرور لگائے، مگر دیکھیں بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی. اور کین یو امیجن، مطلب ہم تو کے پی میں بتاتے ہیں نا ہم نے اتنے ارب جو ہے وہ ریلیز کر دیا، اور اتنے اس ضلع میں اور اتنے اس ضلع میں. کیا ابھی تک یہ بتا سکتی ہیں کہ جہاں جہاں گئی ہیں وہاں پہ کس ضلع میں کتنے پیسے ریلیز کیے گئے ہیں ریلیف کے لیے، کتنے پیسے وصول ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہم ہر چیز پہ نظر رکھی بیٹھے ہیں. تو اب یہ ہر چیز ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز پہ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں جو وہاں پہ مخیر حضرات سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں بیٹھ کے. اس طریقے سے ریلیف ایفرٹس نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری شرم کی بات یہ ہے، آج ہم نے فرعونیت کی نئی انتہا دیکھی ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے وہ ویسے تو آپٹکس پہ بہت توجہ دیتی ہیں، اپنے ساتھ بہت کیمرہ مین ہوتے ہیں،
ایک ایک پوز، ایک ایک جو طریقہ کار ہے، اسٹانس، بولنے کا طریقہ، سب پہ توجہ سنا دی جاتی ہے، مگر شاید انہیں کوئی یہ بتانے سے، جو خوشامدی افسران کی فوج ہے وہ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ جب آپ امدادی کارروائیاں روکتے ہیں جو آپ کی سیاسی مخالفین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بیڈ آپٹکس ہے، وہ بھی برا میسج جاتا ہے، وہ بھی بددعائیں ملتی ہیں، وہ بھی لوگ غلط کہتے ہیں۔ آج اچانک صبح ہمارے وہ جو کیمپس تھے جہاں پہ میڈیسن بھی موجود تھی، جہاں ہر چیز موجود تھی، پولیس صبح آ گئی کہ جی اپنی تصویریں، بینر بھی ہٹائیں اور یہاں سے آپ فارغ ہو، اگر آپ نے مریم کی تصویر لگانی ہے تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا۔ یہ پولیس نے کہا ہے؟ بالکل پولیس، میں فوٹیجز اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو بھی بھیج دوں گا، ویسے سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہیں وہ صبح سے، اور مگر کسی چینل میں ہمت نہیں ہے وہ دکھانے کی۔ بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ لڑکے ڈٹ کے انہوں نے کہا جی ہم تو ایسے نہیں کرتے۔ اس کا ریاکشن یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد تمام کے 6-7 کیمپ جتنے بھی تھے وہ خالی کروا لیے گئے اور پولیس اس میں آگے بیٹھ گئی، اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں۔ اس دوران کشتیاں جو ہماری بندے ریسکیو کر کے لا رہی تھی، جو علیہ صبح ہی کام پہ لگ گئی تھیں، وہ جیسے ہی لوگوں کو لے کے آئیں وہ اتارا، بڑی کشتیاں ہیں، بگ بوٹس، ٹھیک ہے جی۔ تو اچانک پتہ چلا کہ محترمہ پہنچ گئی ہیں شہر میں، تو وہ روک دیا گیا جی، عورتوں کو مارا گیا جی، عورتوں کو گالیاں نکالی گئیں۔ آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ وہ پروٹیسٹر کون ہیں؟ جن کو ہم نے ریسکیو کیا اپنی کشتیوں میں، متاثرین جی، متاثرین، اور پھر وہ جا رہے تھے اوپر کیمپس میں، تو وہاں پہ کیونکہ انہوں نے کہا جی کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب آ چکی ہیں آپ نہیں جا سکتے، بدتمیزی کی گئی، ان کو ہیوملیٹ کیا گیا، اور بس وہ آئیں اور وہ تصویریں، ان کی تصویروں کی اجازت ہے، ان کے کیمپس کی اجازت ہے۔ ہم دیکھیں جھنگ وہ حلقہ ہے، ضلع جھنگ وہ علاقہ ہے جس میں ایک بھی سیٹ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی نہیں جیتا ہے، خصوصاً میری سیٹ پہ پاکستان کی دوسری بڑی لیڈ ہے۔ نون لیگ اور ان کے جو جتنے بھی مخالفین تھے جو اب انہی کی گود میں بیٹھے ہیں، ان کے ووٹ ملا بھی لیں تو میرا پھر بھی لاکھ سے اوپر کا، ان کا 2 کے ملا کے بھی لاکھ سے زیادہ کا ووٹ ہے۔ شیخ صاحب، ایک طرف قومی اسمبلی میں آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اپیل کر رہے تھے کہ لیٹس کیپ پالیٹکس اسائیڈ، یہ ڈیمز پہ، یہ سیلاب پر جو ہے یہ سیاست کو، آپ کی اپنے پارٹی کے چیئرمین گوہر خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سیاست کو چھوڑ دیں، امدادی کارروائیوں میں سارے مل کر جو ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ خواجہ آصف صاحب کو یہ بات قومی اسمبلی میں کرنے کی بجائے پنجاب کی منسٹر صاحبہ سے کرنی چاہیے۔ میں آپ کو فوٹیجز بھیج دیتا ہوں، لیکن پاکستان تحریک انصاف تیار ہے یہ کرنے کے لیے۔ یہ صرف یہاں نہیں ہوا، یہ صرف دیکھیں مونس سلائی کے حلقے میں ہوا، وہاں احمد چٹھا صاحب کے حلقے میں ان کے امدادی ٹرک روک کے ان سے جھنڈے اور خان صاحب کی تصویریں اتاری گئی۔ یہ تو بہت سی جگہوں کے اوپر ہو رہا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ ڈپٹی کمشنرز نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ تصویر لگائیں، اچھا اس کی ویڈیوز بھی پھر رہی ہیں۔ تو اگر انہوں نے یہ اس حوالے سے کہا ہے کہ جی ریلیف کے حوالے سے، تو ہم تو ریلیف کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں، ہمارے پاس حکومت تو نہیں ہے نا، ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، ہم تو کسی سے چندہ بھی نہیں مانگ رہے ہیں، ہم خود کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، آپ ہمیں وہ بھی نہیں کرنے دیتے ہیں، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ وہ کھانے پینے، وہ ڈی سی گجرات کے وہ جو نوٹیفیکیشن بھی سرکولیٹ ہو رہا، وہ کھانے پینے کے حوالے سے وہ پرہیپس کے زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہتے ہیں، کوالٹی کنٹرول کو جو ہے وہ ایفیکٹو بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی غلط چیز متاثرین تک نہ پہنچ جائے۔ غلط دیکھیں، اللہ معاف کرے، جو بندہ جذبہ خدمت کے تحت اس وقت سامنے آ رہا ہے، خرچہ کر رہا ہے، دیگیں پکوا رہا ہے، وہ پیک کر رہا ہے، آپ کا خیال ہے کہ وہ غلط چیز دے گا لوگوں کو؟ وہ اسپیشلی این جی اوز اور الخدمت فاؤنڈیشن والے خود بھی وہ سوشل میڈیا پہ کافی ان کے کیمپس بھی ہٹائے ہیں۔ علینا جو کر سکتا ہے سب کر رہا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ ایک بچوں کی میں آپ کو فوٹیج بھیجوں گا، ان کو اسکول میں 3 گھنٹے بٹھایا رکھا ہے، نہ ان کو کھانے کو کچھ دیا اور نہ کسی کو ان کو ملایا، نہ ان کو کچھ ویسے راشن دیا، انہوں نے اپنی وہ بنائی ہے۔ پھر آگے یہ لے گئے 18 ہزاری والی طرف پہ، سیٹ تو ایک نہیں جیتے، تو وہاں پہ بڑا لیوش سا کیمپ، اور اس کے اندر بڑے ٹیبل وائٹ کلوتھس کے ساتھ، اور اس کے اوپر کھانا سجا کے جی ہم سیلاب زدگان کو دے رہے ہیں۔ نا لیٹ می ٹیل یو، اب میں ان کیمپوں میں نظر رکھوں گا، یہ صرف آج کے لیے ہے، کیونکہ آج سے پہلے تو اتنا عزت سے، اتنے احترام سے، اتنے صاف ستھرے کھانے نہیں دیے گئے۔ آج جب چیف منسٹر کی ویڈیو بننی تھی تو وہ ہو گئے کہ کوئی نہیں، اسا نظر رکھاں گے، اسا ویڈیو بنا کے دساں گے کہ ہن اگر کھانا اسی طرح جاری نہ رہا جو 18 ہزاری میں انہوں نے کیا ہے، تو ہم دنیا کے سامنے ایکسپوز کریں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اگر ہم اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم خود کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ہمیں اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ صاحب، اگین وہی والی بات ہے کہ سیاست اس وقت ایسے موقع پر نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ تو پھر آپ سے بھی سوال کریں گے کہ آپ اپنے حلقے میں پھر کب نظر آئیں گے اپنے لوگوں کے ساتھ؟
دیکھیں جی، میرے پر جتنے کیسز ہیں مجھے پتہ چلا ہے ٹی وی سے، کیونکہ میں نے ہائی کورٹ میں پشاور کی ہوئی ہے ریٹ کہ جی آپ مجھے میرے پنجاب کے کیسز کا بتائیں. وہ جی آپ پی او ہیں، آپ اشتہاری ہو گئے ہیں، تو میں جب تک میری ضمانتیں میرے کیسز کے معاملات نہیں ہو جاتے تو میں تب تک نہیں جا سکتا. آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے. شیخ صاحب لیکن آپ کے لیڈر جو اس وقت جیل میں بیٹھے ہیں 2 سال سے زائد کے عرصے سے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جیل جانے سے گھبرائیں نہیں، وہ پارٹی کو ہدایت دے رہے ہیں. کوئی بھی نہیں گھبرا رہا. میرے پہ ذمہ داری ایسی ہے جو میں جیل کے اندر نہیں جا کے وہ کر سکتا. کل خان صاحب کہیں گے کہ یہ ذمہ داری آپ چھوڑ دیں، کوئی اور کر لیتا ہے تو ہم آرام سے چلے جائیں گے. اب آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے اٹھ کے جیل میں چلے جائیں تو آپ اینکر عمران خان صاحب کی پارٹی چلائیں گے پیچھے سے، اگر ہم سارے اندر چلے جائیں، کیونکہ سب پہ پرچے ہیں. رائٹ. اچھا، ایک فیز تو ہم نے دیکھ لیا کہ جہاں پر قائمہ کمیٹیوں سے جو استعفے کا سلسلہ ہے وہ نظر آیا. بوائیکاٹ کا فیصلہ ہو گیا ہے اسمبلی کے سیشن سے، یا پارلیمانی سیاست کو مکمل طور پہ خیر بات کہنے کا؟ نہیں، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. ہاں، فرسٹ فیز کے طور پہ ہو سکتا ہے، ڈیفینیٹلی ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹیوں کا حال تھا، پارلیمانی اوور سائٹ تو کوئی نہیں تھی نا، بیسیکلی یہ ٹولز ہیں پارلیمانی اوور سائٹ کے، تو ٹھیک ہے چھوڑ دیا. کل خان کہے گا کہ ادھر سے استعفے دے تو وہ بھی اٹھا کے دے دیں گے. اللہ خیر صلاح. اچھا، اسپیکر صاحب تو کیونکہ کہہ رہے ہیں، ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ استعفے منظور کرنے میں وہ جلدی نہیں کریں گے اور آپ لوگ کو ری وزٹ کا مشورہ ضرور دیں گے، تو پاسبلٹی ہے کہ ری وزٹ کر لیا جائے؟ پتہ نہیں وہ کون سے لوگوں کی محبت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور کیوں کہہ رہے ہیں، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کا فیصلہ اٹل ہے، وہ اس کو ری وزٹ نہیں کریں گے. سر وہ موقع دے رہے ہیں نا آپ کو کہ سسٹم میں رہ کے آپ نے اگر لڑنا بھی ہے تو سسٹم میں رہ کے لڑیں. اس سسٹم دے وچ رہ کے پچھلے 1.5 سال کی کر لیا سی سٹینڈنگ کمیٹیاں کتنی کو ٹکرا مار کے اسی کی کر لیا. نہ اس کا عمران خان کو کوئی فائدہ، نہ میری پارٹی کو کوئی فائدہ، نہ پاکستان کو کوئی فائدہ. ہیومن رائٹس کی کمیٹی کے اندر چیئرمین ایجنڈا دیتا ہے، ایجنڈا کینسل کر دیا جاتا ہے. چیئرمین ایجنڈا دیتا ہے، ایجنڈا ریویو کر دیا جاتا ہے. جو ان کو بندے وہ بلاتے ہیں وہ بندے بلائے نہیں جاتے، وہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے پی ایس سی سے زیادہ امپورٹنٹ ہیومن رائٹس کمیٹی تھی، جو ہماری اس وقت فی الوقت صورتحال ہے. اس میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا ان کو اجلاس نہیں بلانے. وہ سیکرٹری کمیٹی آیا چیئرمین حامد رضا کے پاس کہ جناب یا مجھے آپ ریلیو کر دیں تو یا میں اپنا تبادلہ کرانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھ پہ پریشر بہت ہے. اب جہاں پہ ہیومن رائٹس کمیٹی جو کہ سب سے امپورٹنٹ کمیٹی ہوتی ہے، لاسٹ ٹائم بلاول بھٹو اس کے چیئر پرسن تھے، تو اس کی یہ حالات ہیں. باقی تسی دسو نا ساڈے کیڑے چیئرمین نے کیا ایسا کام کر لیا جس کا پارٹی میں کوئی فائدہ تھا. اور رائٹ. بس شیخ صاحب ایک طرف آج بھی بلکہ اڈیالہ جیل میں جو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی، منسوخ ہوئی. 5 ستمبر کی بات کی جا رہی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں عدالتوں سے کوئی خاص امید نہیں ہے، تو پھر سڑکوں پہ کب نظر آئیں گے؟ تسی کی چاہتے ہو؟ میں نے تو تھوڑی سمجھ نہیں آتی. تسی کی چاہتے ہو؟ اسی سیلاب دے مردے بندے چھڈ کے تے اسی سڑکاں دے اوتے آ جائیے، تے وہ سڑکاں تے ہی بیٹھے ہیں نا. وہ بھی عمران خان صاحب کے ووٹر ہیں. عمران خان صاحب خود ان کے بارے میں بڑے کنسرن ہیں. آپ کا خیال ہے کہ جس ملک میں اس وقت اتنے % ایریا پہ پانی ہے تو وہاں پہ احتجاج ہوگا؟ کس جگہ پہ احتجاج کرنا چاہتی ہیں آپ؟ پانی کے اندر. رائٹ. تو یعنی کہ احتجاج آپ لوگ نے فی الحال مؤخر کیا ہے ملکی موجودہ صورتحال. آپ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ ہم نے 4 دن پہلے وہ نکالا تھا اپنا اعلامیہ. میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی کہ سیلاب کی وجہ سے جن علاقوں میں سیلاب ہے وہاں پہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز آپ مؤخر کریں، اور میجورٹی علاقوں میں سیلاب ہے. ہاں، عمران خان صاحب کا کی حکم کے مطابق ایک جلسہ ہے، وہ جلسہ پولیٹیکل کمیٹی کے اندر ڈسکس ہوا ہے. راجہ صاحب ڈیٹ دے دیں گے اسی مہینے میں، اور ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا اسی مہینے میں، کیونکہ گور خان صاحب آلریڈی بالکل ستمبر کا ہی کہہ چکے ہیں. وہ پہلے جی سپتمبر میں ہی ہوگا، بالکل ہوگا. مگر وہ ابھی سیلاب ذرا کم بھی ہو جائے گا، مگر سپتمبر میں ہی بہت بڑا ایونٹ ہوگا. when we are talking about a big event, that's a big event. رائٹ. اینڈ شیخ صاحب ٹورڈز دی اینڈ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں عاطف خان صاحب، وہ کہتے ہیں محمود اچکزئی صاحب کے نام پر ابھی بھی جو اعتراضات ہیں وہ برقرار ہیں. کیا ریزرویشنز ہیں؟ عاطف خان صاحب، محمود اچکزئی صاحب کی بات؟ جی، محمود اچکزئی صاحب کے نام پہ. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ عاطف خان صاحب، رکن قومی اسمبلی آپ کی جماعت سے. دیکھیں، what matters here is what عمران خان صاحب says. عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب جب اگر ان کو ریلیف زیادہ دیر تک نہیں رہتا، ان کے اسٹے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے عمر ایوب ارشبیلی صاحب ہی رہیں. اگر سارے کوششوں کے باوجود وہ نہیں رہتے ہیں تو پھر ان کی چوائس محمود اچکزئی صاحب ہی ہے، unless عمران خان changes that. جو خان نے کہہ دیا بس وہ ٹھیک ہے، باقی نو بڑی میٹرز، اینڈ کسی کا کوئی کہنا میٹر نہیں کرتا. پارٹی کو بھی اپنے آپ کو الائن کرنا ہوگا خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ.
وائی ناٹ خان کے نام پہ سیٹیں لے کے اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں تو ان کے اپنے نام دے آئے نے. رائٹ, تھینک یو سو مچ شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ وقاص اکرم صاحب اس وقت ہم سے گفتگو گئے تھے, سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے لاہور کی جانب جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ABN نیوز کے بیورو چیف عمر دراز گوندل. عمر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت لاہور میں کیا صورتحال ہے, اور بالخصوص جو راوی سے ملحقہ علاقے ہیں اس میں سیلاب متاثرین کی امداد ان تک پہنچنے کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے؟ بڑے اعتراضات اپوزیشن کی جانب سے بھی عائد کیے جا رہے ہیں. جی, پنجاب حکومت تو دعویٰ یہی کر رہی ہے کہ کوئی 20 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے مطابق ہم نے لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہے اور ان تک ہم کھانا شانا پہنچا رہے ہیں. میں اگر لاہور کی آپ کو بتاؤں تو لاہور میں کوئی 12 ایسے فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے تھے جہاں پر تقریباً کوئی 2000 سے 2500 کے قریب لوگ جو تھے وہ ان کیمپس کے اندر موجود تھے. آج ہم نے جا کے وزٹ بھی کیا جو سینٹرل ماڈل کا وہاں پہ ایک ریلیف کیمپ ہے, تو وہاں پہ معلوم پڑا کہ کھانا شارا ان کو فراہم کیا جا رہا ہے. لیکن چونکہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو وہاں پہ نہیں جاتی ان کیمپس کے اندر یا اپنے رشتہ داروں کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ جہاں تک ہے, گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو راشن بھی دے رہے ہیں, اور بالخصوص اگر لاہور سے نکلیں تو پنجاب میں ایک اور بڑی پرابلم ہے, اور وہ مویشیوں کی پرابلم ہے, جانوروں کی پرابلم ہے. کل مریم صاحبہ قصور میں گئی تھی اور انہوں نے وہاں پر وہ اعلان بھی کیا اور یہ میک شور کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو میک شور کر رہے ہیں کہ لوگوں کے جو جانور ہیں ان تک بھی جو بھی چارہ ہے یا جو ونڈا استعمال ہوتا ہے وہ ان تک ملنا چاہیے. پنجاب گورنمنٹ آج جو مریم صاحبہ ہیں وہ جھنگ کے اندر تھی, اپنے طور پہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ پورے پنجاب کے اندر ہمارا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے. عمر صاحب یہ ضرور اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیا پنجاب حکومت کا رسپانس ہے اس بات پہ جب اپوزیشن بھی اعتراضات اٹھا رہی ہے کہ جو کیمپس لگائے جا رہے ہیں امداد کے حوالے سے, ان کیمپس کو اکھاڑ پھینکا جا رہا ہے, ریلیف پیکیجز لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا, اس میں کتنی صداقت ہے ان خبروں میں؟ اچھا, اس میں یہ سوال آج ہم نے عظمہ بخاری صاحبہ کے سامنے بھی رکھا, کل پریس کانفرنس مریم اورنگزیب صاحبہ کی تھی, وہاں پہ بھی ہوا. سب سے پہلا جو اعتراض ہوا وہ الخدمت فاؤنڈیشن نے لاہور سے کیا. ان کا بتانا یہ تھا کہ ان کا کیمپ اکھاڑنے کی کوشش کی گئی, لیکن پنجاب گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے. پرابلم اس میں صرف یہ تھی کہ جہاں پہ فیسلٹیز مسنگ ہے ہم نے ان کو کہا یا تو ختم کر دیں, اگر آپ پورا اس کو نہیں کر سکتے, خاص کر انہوں نے خواتین کے واش روم کو لے کر اس کی مثال دی, تو اگر وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے تو ختم کر دیں. دوسری طرف ایک جو شکایت تھی, جس طرح آپ نے کہا کہ راشن کی تقسیم کو لے کر آج ہم نے ایک نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے, وہ نوٹیفیکیشن 29 اگست کا ہے. اس میں گجرات سے ریلیونٹ جو DC ہیں ان کے آفس کا وہ نوٹیفیکیشن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں, دیگر چیزیں ہیں, جب تک ان کی کلیئرنس نہیں ہوتی آپ ان کو تقسیم نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد ایک اور جو اعتراض یا تنقید ہو رہی ہے وہ تصویر یا اس کی جو بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کہ جب تک تصویر چھپی نہ ہو تب تک وہ پہنچ نہیں سکے گی متاثرین تک. جی, میں نے آج یہ سوال خود عظمہ بخاری صاحبہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کے سامنے یہ رکھا کہ آپ کے اوپر یہ اعتراض بھی ہے, اور پھر آپ کے جو اوپوننٹ ہیں خاص کر مونس سلائی صاحب کے ٹویٹ کا میں نے ان کو حوالہ دے کے بتایا, تو انہوں نے کہا میں مونس سلائی کو تو جواب نہیں دوں گی, بھگوڑے کا لفظ انہوں نے ان کے لیے استعمال کیا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی تصاویر استعمال نہیں کر رہے. ایون آج بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی جو بچوں کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے نواز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی تصویریں, لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کا وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ تصویریں پہلی بار استعمال نہیں ہوئی. مثال کے طور پر یہ فطرانے کے چاولوں کے اوپر, ٹوائلٹس کے اوپر, فلاں ایونٹ کے اوپر بھی تو تصویریں ہوتی تھیں, تو تب تو نظر نہیں آتا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ماضی کی مثال کو لنک کرتے ہوئے ان تصویروں کو جو ہے وہ جسٹیفائی جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. عمر صاحب آخر میں جو متاثرین سے آپ کا بھی انٹریکشن ہو رہا ہے ان کا کیا کہنا ہے؟ پنجاب حکومت کی اس وقت امدادی کارروائیوں سے وہ کس حد تک مطمئن ہے؟ کیا تمام لوگوں تک جو ہے وہ امداد پہنچ پا رہی ہے یا اس میں ابھی بھی بڑے آبسٹیکلز دیکھے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, پنجاب میں صرف لاہور کو چھوڑ کے بھی پورے پنجاب سے بہت ساری شکایات ہیں, بہت سارے اعتراضات ہیں, اور ظاہر ہے کوئی اس قسم کا نہیں کہ ایک سطح کے اوپر یا ایک ضلع کے اوپر ہے. یہ بہت بڑا فلڈ ہے, 3 دریا جو ہیں ان کے ساتھ بہت ساری آبادیاں, یعنی اس وقت جو PDM کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں گاؤں ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے جو ان سے متاثر ہیں, اور بہت ساری جگہ ایسی بھی ہیں اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو وہاں انتظامیہ کی یا ایون میڈیا کی ایز آف دس مومنٹ بھی ایکسیس نہیں ہے. ابھی تو دیکھیں پانی اترا بھی نہیں ہے, ابھی بہت سارے علاقوں میں گورنمنٹ ضرور دعویٰ کر رہی ہے, ان علاقوں میں نہ صرف پانی اپنی جگہ پہ موجود ہے, لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں, پھر ایسٹیمیٹ ہے, پھر اس میں پولیٹیکل فیکٹر بھی آ جاتا ہے نا. جب ایون آپ امداد دینے جاتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے DC یا AC انوالو ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل لوکل لیول کے اوپر جو مداخلت ہوتی ہے, جو پسندیدگی ناپسندیدگی ہوتی ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. بالکل
को रद्द नहीं कर उसकी बुनियाद के ऊपर होता सकते। है। राइट उमर साहब, एक और सिर्फ ब्रीफली ये बताइएगा, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज और उनके जो रेजिडेंट्स थे, स्पेशली पार्क व्यू के जो रेजिडेंट्स थे, जिनकी बड़े ऑब्जेक्शंस, एतराज़ात, बड़ी रिजर्वेशन सामने आ रही थी, जाहिर है कि उनके घर जो है तमाम ज़ेरे आब इस वक्त भी मौजूद नजर आ रहे हैं, क्या वो और जो सोसाइटी की मुंतजमीन है उनके दरमियान कोई बात कुछ रिजॉल्व होने के करीब आ सकी है? ये बार बार सवाल गवर्नमेंट से उठाया जा रहा है, इवन रूडा से ये सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन जिस सोसाइटी का आपने नाम लिया वो तो बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ये हमारा कोई कसूर नहीं है, ये रूडा की नालायकी है कि इन्होंने वो बंद बनाना था। लेकिन गवर्नमेंट और रूडा क्या बता रहे हैं? उनका बताना ये है कि देखें हमने जो एनओसी दिया हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हमने एनओसी ये नहीं दिया था, हमने वो रिवर बेड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर आपने रिवर बेड में बनाया तो ये हमारा कसूर नहीं है। यानी अगर आपने 1 किलोमीटर का या 1 एकड़ का मिसाल के तौर पे एनओसी लिया है और आपने 2 एकड़ कर लिया तो ये उसमें आ रहा है। उसको तजावुजात की सूरत में आज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कहा है कि जो रिवर बेड में आ रहा है उसको हम हर सूरत जो है हटाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच उमर दराज गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।